अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबको रमज़ान का आज पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े में ना सिर्फ इस महीने में बल्कि आने वाले तमाम वक्त में हम सब के दस्तरखानों को इसी तरह भरा पूरा रखे, कुशादा रखे। हमारे घरों में अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतों का नज़ूल जो है वो कभी भी ना रोके, हमसे राज़ी हो और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए चलने की तौफ़ीक दे और हमें और हमारी औलाद को बेहतरीन रास्ते को चुनने की तौफ़ीक दे, बेहतरीन रास्ते को चुनने का काबिल करे और अपने महबूब लोगों में शामिल करे और सही रास्ता दिखाए। आमीन सुम आमीन। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर थोड़ी सी रबीका नामी एक टिकटॉकर हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी ही किसी एक्टर की बेटी भी हैं, हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट में उनकी पिक्चर भी लगा दूँ। उनका आज मैंने एक जो है वो टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो देखा। उस वीडियो में वो किसी नात की तरह का कोई कलाम था, आई थिंक नशीद कहते हैं उसको, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा नाम लेकर जो है वो उसके ऊपर मतलब वॉइस थी और वॉइस के ऊपर उसने एक्ट किया, बड़ी उसके ऊपर अपनी आंखें मटकाईं और थोड़े से ना मुझे एक्शन वीडियो लगा वो, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मुझे हैरत ये है कि वहाँ पर नीचे हज़ारों की तादाद में लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी कर रखा था, जो कि मुझे बहुत बहुत अजीब लगा कि क्या लोगों में इतना सेंस ख़त्म हो गया। लोगों ने कहना, वहाँ पर लिखा हुआ था कि कोई बात नहीं, साल में एक ही बार ऐसा करती हो। किसी ने कहा चलो एक महीने के लिए तो तुम्हारे सर पर दुपट्टा है, और किसी ने कहा कि चलो अगर एक महीने के लिए ही सही या एक वीडियो के लिए ही सही इस बंदी ने सर पर दुपट्टा तो ओढ़ा। आप उसके सर के दुपट्टे को देख रहे हो, आप उसकी आंखों के नैन मटके को नहीं देख रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि वो फुल मेकअप करके लेंस लगाकर कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर ही आकर वो इस तरह एक्शन और आंखों के इशारे दे रही है, जो कि शदीद मुझे अजीब लगे कि एक औरत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उनके नाम की हुर्मत को इस तरह पब्लिक में आकर दिखा रही है, इस तरह कर रही है। देखो वो चीज़ मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप लोगों ने अपने कंटेंट के लिए दीन को मजाक बनाया हुआ है, आप लोगों ने अपने कंटेंट के लिए नातों को मजाक बनाया हुआ है, आपने अपने कंटेंट के लिए जो है वो मोतबर कलामों को मजाक बनाया हुआ है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, रमज़ान आ गया, आपको सुधर जाना चाहिए। अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा तो आप ऐसी ओछी हरकतें करेंगी। आप यही वीडियो एक जो है बाअदब तरीके से भी बना सकती थी, इसमें नैन मटक्का किए बगैर बना सकती थी, अपने एक्शंस अपनी अदाएं दिखाए बगैर बना सकती थी। और इस तरह ज़रूरी तो नहीं था कि आप अपनी आंखों की अदाएं, कभी नज़रें यूँ झुका रही, कभी मुँह झुका रही, कभी एक्शन से बाहर देख रही। ये सब क्या था, वो सब क्या था, मुझे समझ नहीं आई। एक नात के साथ एक औरत अपनी अदाएं लटके झटके दिखाती हुई अच्छी लगती है, और ये तो मुझे दीन की बेहुरमती ही लगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक नात की बेहुरमती लगी मुझे। आप लोगों की क्या राय है आप बताइएगा। मुझे चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसके ऊपर मेरा दिल था कि मैं आकर बात करूँ, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अब बढ़ते हैं जनाब तोहफ़ों के तबादलों की तरफ। परसों आई थिंक जो है वो फातिमा ने थंबनेल लगाया था, उसकी वीडियो में था कि वो अली के लिए शॉपिंग कर रही है, अली के लिए कपड़े ले रही है, गिफ्ट ले रही है। वो अली को अपना बेटा ना सिर्फ मानती है बल्कि ना सिर्फ कहती है बल्कि मानती भी है, यूँ कहना चाहिए था मुझे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो अली के लिए गिफ्ट ले रही है। और आज ही देखने को मिला कि आयशा जो है उसने अपने ब्लॉग में दिखाया कि वो फ्रॉक्स लेकर आई है दुआ और फादिया के लिए, चूड़ियाँ लेकर आई है और अली को लाकर दिखाया है कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारी बहनों के लिए ईद ही जाएगी, ईद गिफ्ट जाएगा। और मैंने अली के चेहरे पर खुशी भी देखी, हालांकि वो भी बहुत छोटा है, बहुत नासमझ है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी बता रही थी कि वाकई वो एक भाई है। और भाई इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश होते हैं जब वो अपनी बहनों के लिए ख़ास तौर पर चूड़ियाँ लेकर आते हैं, ज्वेलरी लेकर आते हैं, कोई गिफ्ट लड़कियों वाली चीज़ें लेकर आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और इतनी मुझे हैरत हुई ये देखकर कि वो कपड़े उठा कर कह रहा था कि ये पूरे होंगे, दुआ के ऊपर ये पूरे होंगे। और चूड़ियाँ देख कर कह रहा था कि ये तो दुआ के साइज़ की हैं। और फादिया की चूड़ियाँ देख कर कह रहा था, दो सेट थे चूड़ियों के, एक थोड़ा सा बड़ा था तो कह रहा था कि ये तो बड़ा होगा फादिया के हाथ में। मतलब मुझे हैरत हुई कि इस बच्चे को अपनी बहनों के हाथों के साइज़ का भी आइडिया, वो माशाल्लाह इतना घुल मिल गया, इतनी मोहब्बत करता है अपनी बहनों से। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि फातिमा और आयशा जो है वो बच्चों के मामले में अपना दिल बड़ा किए हुए हैं, बच्चों को एक दूसरे से दूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और मेरी दुआ है कि यार तमाम औरतें इस तरह इत्तेफाक से रहें। मैं ये नहीं कह रही कि वो सौतने ही हों या वो एक्स वाइफ और इस तरह हों, लेकिन नहीं, कहने का मतलब है कि कोई भी औरत हो, कोई भी औरत हो, उसका दिल बड़ा होना चाहिए।
چاہیے، دل ماں والا ہونا چاہیے، بھلے وہ آپ کا بچہ ہے، بھلے وہ آپ کے کسی رشتہ دار کا بچہ ہے، آپ کے بہن بھائی کا بچہ ہے، آپ کے ریلیٹیوز کا میں سے کسی کا بھی بچہ، آپ کے نیبرز میں سے کسی کا بچہ ہے، بچوں کے لیے دل بڑے ہونے چاہیے، تمام خواتین کو اپنے دل بڑے رکھنے چاہیے، بلکہ مرد حضرات کو بھی۔ میں نے لائف میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، کچھ نہ کچھ آس پڑوس والے بھی ہو جاتے ہیں جو اکثر جو ہے نا دوسروں کے بچوں سے جیلسی کر لیتے ہیں، تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کا دل تو ہوتا ہی، ہر عورت کے اندر ایک ماں ہوتی ہے نا، تو پھر ماں تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ خیر تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، اور یہ سب کچھ ہوا کیوں جناب، اس کے لیے میں کہتی ہوں شاید ڈی ڈی کو تھینکس کہنا پڑے گا۔ ڈی ڈی نے جو تیسری شادی کا جو ہے وہ تیر مارا ہے، اس سے یہ ہوا ہے کم سے کم یہ دونوں کزنز جو ہیں وہ آپس میں واپس سے قریب آئی ہیں، جو کہ بہت زیادہ دور نکل گئی تھیں، بہت دور ہو گئی تھیں ایک دوسرے سے، لیکن چلو کھویا ہوا ہی صحیح رشتہ جو ہے تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن مل گیا ایک دوسرے کو۔ تھوڑی سی بات یہاں پر کریں گے جناب، عائشہ نے کر دیا ہے کیس، عائشہ نے دھماکہ کر دیا ہے، دھماکہ جس دھماکے کا تھا انتظار۔ اور عائشہ نے، مجھے حیرت ہوئی کہ کسٹڈی کے بجائے اس نے اپنے بیٹے کے خرچ کا کیس کیا ہے کہ ڈی ڈی جو ہے وہ میرے بیٹے کا خرچ دے۔ اور یہاں پر تھوڑی سی مجھے چالاکی لگی بابر کی۔ بابر کے آج کے ولاگ میں تھا، بابر نے اپنے ولاگ میں دکھایا کہ کوئی نوٹس جناب گاؤں میں ریسیو ہوا، آئی تھنک فاطمہ کے بھائی کو ہی ریسیو ہوا ہوگا، اس نے پکچر جو ہیں وہ بھیجی اس کو بابر کو۔ بابر جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور تھوڑا سا تیلی لگانے والے سٹائل میں بتا رہا ہے، سب کہتے ہیں بابر بڑا شریف ہے، لیکن یہاں مجھے شریف نہیں لگا، مجھے لگا کہ بابر جو ہے وہ بھی اتنا شریف نہیں ہے، اور کافی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیتا ہے چیزوں کو، اور کافی مطلب جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آج مجھے فیل ہوا کہ نہیں، یہ بڑا تیز تراز انسان ہے، اور یہ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی جھونکنا نہیں چھوڑتا، مطلب تیلی لگانے والا شخص ہے، کہیں نہ کہیں یہ تیلی ضرور لگاتا ہے۔ خیر تو اس کا کہنا یہ تھا کہ لو جی کیس کر دیا، اور کیس بھی کیا کیا کہ خرچ مانگ لیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ 1 مہینے کا خرچ مانگا ہے یا 11 سال کا خرچ مانگا ہے، یعنی کہ بچے کی 11 سال ایج ہے۔ خیر بیوقوف تو عائشہ بھی نہیں ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کتنے سال کا چھوڑ کر چلی گئی تھی، یا اس سے لے لیا گیا تھا، اور کتنے سال تک اس کے باپ نے پالا ہے۔ اب 1 مہینے سے اس کے پاس ہے، لیکن آگے تو زندگی میں اس کے پاس ہوگا، اس کے لیے اس نے خرچ کیا ہے۔ اچھا مجھے حیرت ہو رہی، کسٹڈی کا کیس اس نے کیا نہیں اور خرچ کا کیس کر دیا، شاید ایسا ہوتا ہو، ورنہ کسٹڈی کے بعد ہی آپ کو خرچ بھی ملتا ہے نا۔ تو یہ شاید اس کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے بھنک مل گئی ہوگی۔ ڈی ڈی بھی اس بات پہ خوش ہے کہ چلو ٹھیک بھائی بچے کو پال رہی ہے، میرا کیا جا رہا ہے، میں تو چھمیا کے ساتھ عیاشیاں منا رہا ہوں۔ اور عیاشیوں کو دیکھ کر اس نے سوچا ہوگا یہ جو یہاں وہاں آئے دن پھدکتا پھر رہا ہے، کبھی کراچی اور کبھی جو ہے وہ یزمان، اور یہاں وہاں گھوم رہا ہے، پکنیکیں کر رہا ہے، اس 40 سالہ عورت کو جو ہے وہ 18 سال کی کنیا کماری بنا کر گھوم رہا ہے، گھما رہا ہے، اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ تو اس سے اچھا اس کے اوپر بچے کا بوجھ تو ڈالا جائے، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے اس بچے کا باپ ہے، اور اس کا فرض ہے دنیا میں جب وہ لے کر آیا تو اس کا فرض ہے اب اس کے خرچے بھی اٹھانا۔ تو یہاں اس بندی نے کیس ٹھوکا ہے، اور صحیح اچھے سے ٹھوکا ہے۔ اور بابر کے ایکسپریشنز اور بابر کی جو چیخیں نکل رہی تھیں وہ بتا رہی تھی کہ کافی تکلیف ہوئی، کیونکہ بابر کہہ رہا تھا وہاں پر کہ کیا ہی کھا لیتا ہوگا، 2000 روپے اسکول کی فی ہوگی زیادہ سے زیادہ، اور کھا کیا لیتا ہوگا 3-4 روٹیاں دن کی۔ دیکھو آج کل کے دور میں کسی کی 3-4 روٹیاں بھی ایزی نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی جو ہے 2 روٹیاں بھی اگر دن کی دیکھی جائے تو وہ بھی اب ایزی نہیں رہی ہے۔ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہو، اور آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب سے اچھا خاصا لوٹ رہے ہو، تو آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ جب آپ کی انکم اتنی زیادہ ہے تو تکلیف کس بات کی، مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ بچہ آپ کے بھائی کا ہے، آپ کو تو پہلی بات ہے تکلیف ہونی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ بچوں کو دنیا میں لا کر بالکل رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ آپ کو اس طرح کے ڈنڈے ملیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بچہ لانا مذاق نہیں ہوتا، پھر اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اور اتنی زیادہ کمائی کرنے کے بعد وہی بچے جن کو دکھا دکھا کر آپ کیش کرتے رہے، اس بچے کو دکھا کر ڈی ڈی نے کتنا کیش کیا ہے اس کی ماں کے اوپر۔ جب اس نے باتیں کی تھی عائشہ کے اوپر، سٹارٹ کی تھی اس نے اپنی سٹوری سنانا، اور آئے دن یہ عائشہ کے اوپر نجمہ کے اوپر باتیں کرتا تھا، لوگ اس بچے کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اس کے چینل پہ، تو اس نے خوب لوٹا ہے، خوب کمایا ہے، اور اس سے اس نے عیاشیاں کی ہیں، رنگ رلیاں منائی ہیں، عورتوں کے ساتھ گھوما پھرا، دھوکے دیے، اور آخر اس نوبت تک بات پہنچ گئی کہ آج اس کا بچہ جو ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ویسے وہ اس بچے کو ڈیزرو بھی نہیں کرتا، وہ کسی بچے کو بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جس طرح کی اس بندے کی نیچر ہم لوگوں نے دیکھ لی ہے، بھانپ لی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی عزت دار باپ بننے کے لائق ہے۔ خیر تو یہاں پر ہم بات کی کر رہی تھی کہ بابر کو بڑی تکلیف ہوئی، اور جو چیز مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی، کہتا ہے کہ 2000 جو ہے وہ فی ہوگی زیادہ زیادہ اسکول کی۔ 2000 کون سے اسکول کی فی ہے آج کل، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ 2000 کون سا اسکول ہوگا جس کی صرف 2000 فی ہوگی؟ دوستوں مجھے یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس کے علاوہ وہ ٹیوشن بھی
جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر اسکول کی فی 5000 ہے 10,000 ہے تو ٹیوشن فی جو ہے پھر آپ کی اسی طرح ڈبل ہوگی. اگر 5000 اسکول فی ہے تو 10,000 ٹیوشن فی ہوگی, اور اسی طرح اگر 10,000 اسکول فی ہے تو 15 to 20,000 تو ایزیلی آپ کی جو ہے وہ ٹیوشن فی ہوگی. وہ بچہ ٹیوشن بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ اچھا خاصا جو ہے وہ بڑا سارا بچہ ہے, اس کی جو ہے وہ ڈریسنگ بھی دیکھنی پڑتی ہے. خیر بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ڈریس تو دیکھنے پڑتے ہیں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے. کھیلنے کودنے والا بچہ ہے, کپڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, وہ بھی لینے پڑتے ہیں. اس طرح بہت ساری نیڈز ہیں, ضرورتیں جو اس کے باپ کا فرض ہے کہ وہ پورا کرے, اپنے بچے کو دوسرے کے اوپر بوجھ نہ بنائے. اس کے لیے کیا یہ غنیمت نہیں ہے, کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کے بچے کی اچھی تربیت ہو رہی ہے؟ عائشہ اس بچے کو پوری توجہ دے رہی ہے, اس نے اس کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے, ٹیوشن اس کا اچھے سے چل رہا ہے, اس کی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے, اس کی ڈائٹ اچھی ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ اس ڈی ڈی کی اپنی سالی, سگی سالی جو اس کی پول پٹیاں کھولتی ہے, سیما باجی, جی باجی سیما نے جو ہے وہ آ کر یہ بھی کہا کہ اس بچے کے چہرے پر اب رونق اور چمک دکھتی ہے. یعنی کہ سب کو دکھتا ہے کہ علی ماشاء. اور واقعی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, علی کی جو آنکھیں ہیں وہ کافی مطلب اندر کو دھنس چکی تھی. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس بچے کی جو ہے وہ حالت ٹھیک نہیں ہے, بچہ جو ٹینشن میں رہتا ہے. اور اب وہی بچہ وہ اپنی ماں کے پاس کتنا کھلا کھلا صاف رنگت میں ہے اور کافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتر ہو گیا. تو پھر اس کو تو سوچنا چاہیے کہ اس کے اپنے ہی بچے کی اچھی پرورش ہو رہی ہے, اچھی تربیت ہو رہی ہے. دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہماری زندگی کتنی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے وہ کل ہمارے بارے میں کیا سوچے گا, کیا نہیں سوچے گا, یا کوئی ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف ورغلا دے گا, تو یہ چیز میرے خیال ہے کوئی ویلیو نہیں رکھنی چاہیے ڈی ڈی کے لیے. بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ اگر آج بھلے عائشہ کے پاس ہے اور مجھے اگر شیطان آ کر کان میں یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے بچے کو میرے خلاف بھڑکا دے گی, لیکن مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس میرے بچے کی ہیلتھ اچھی ہے, میرے بچے کی ایجوکیشن اچھی ہے, میرے بچے کا فیوچر اچھا ہے, میرے بچے کی تربیت اچھی ہے, تو میں بھلے دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, میرا بچہ لائف کو اچھے سے سروائیو کرے گا. بلکہ ہو سکتا ہے اپنی بہنوں کے لیے کسی قابل ہو, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کم سے کم اگر کچھ بھی نہ کر سکا تو اپنی زندگی میری طرح برباد نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کو اچھے سے لے کر چلے گا. تو یہی چیز انسان کے لیے کافی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس جہان میں بھی انسان کو یہ سکون ہوتا ہے اگر اس کے بچے جو ہیں وہ رولنے سے بچ جائیں. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. بچے ہماری تعریفیں کریں گے, وہ ہمارے لیے کیا ہی فائدہ ہے. ہمارے بچے سکھ میں ہوں گے, سکون میں ہوں گے, یہی ہمارے لیے فائدہ ہے. خیر اس کو کہاں سمجھ آئے گی, اس کو اگر کچھ سمجھ آتی تو یہ اس طرح کی نوٹنکیاں کرتا, الٹی سیدھی حرکتیں کرتا. دوسری چیز یہاں پر میں کہوں گی, جناب اس نے فاطمہ سے آج سوری کی, اور یہاں پر بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ اس کو کہیں معاف ہی نہ کر دے. تو ایک بات یہاں میں کہوں گی فاطمہ سے کہ مرضی تمہاری اپنی ہے, تمہیں جو صحیح لگے تم وہ کرو. میں تمہیں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ تم اسے معاف کرو یا نہیں کرو, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر ایک شخص تم سے معافی مانگتا ہے, جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ بھئی اس کی معافی زیادہ دن چلنے والی ہے, یا وہ تمہارے ساتھ پہلے والا سلوک بحال کرے گا. زبانی کلامی معافی کوئی ویلیو نہیں رکھتی. تمہیں اتنا بڑا دکھ دیا ہے, اتنی بڑی تکلیف دی ہے, تو اس کے لیے اسے تھوڑے پاپڑ بیلنے چاہیے, پاپڑ کہہ رہی ہوں, پاپڑ بیلنے چاہیے, اور تھوڑے اچھے طریقے سے تم سے جو ہے ایکسکیوز کرنی چاہیے. جیسے کہ وہ دوسری پہ پھول نچھاور کرتا ہے, چیزیں لے کر جاتا ہے, اس کو شاپنگ پہ لے کر جاتا ہے, یہ سب اسے تمہارے لیے کرنا چاہیے تھا. پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. رمضان سے پہلے وہ تمہیں تھوڑی شاپنگ کرواتا ہے یا تمہارے لیے گفٹس لے کر آتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اور بس برائے نام سے آ کے معافی مانگی, یہ بھی اس نے کانٹینٹ کے لیے مانگی. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس بندے نے, اس شخص نے اس چیز کو ایز اے کانٹینٹ یوز کیا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے رمضان ہے. خیر رمضان میں وہ کہاں کتنے دن صبر کر لے گا, یا آپ کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. لیکن اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ بھلے میری ولاگ چلے نہ چلے, میں ریئیکشن نہیں دوں گا. یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ کسی کنٹروورسی کے بغیر, کسی طرح کے تھمبنیل کے بغیر اس کے ولاگز جو ہیں وہ نہیں چلتے. تو اس نے آج فاطمہ سے معافی والا کانٹینٹ بھی یوز کر لیا. اگر اس کو فاطمہ سے ذرا سی بھی ہمدردی ہوتی, محبت ہوتی, تو وہ جو ہے سائمہ باجی کی زبان کب کی کھینچ چکا ہوتا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور کم سے کم وہ اسکرین پہ اوچھی حرکتیں نہ کرتا. وہ اپنی بیوی سے یہی کہتا ہے کہ جب تک فاطمہ ناراض ہے ہمیں ایسی چیزیں پبلک نہیں کرنی چاہیے. فاطمہ راضی ہو جائے, اس کے ساتھ بھی بناؤں گا, تمہارے ساتھ بھی بناؤں گا, کیونکہ میں نے تم سے شادی اپنی خوشی کے لیے کی ہے, فاطمہ کو اذیت دینے کے لیے نہیں کی. اور میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ شادی جو ہے اپنی رنگ ڈلیوں کے لیے تو کی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں فاطمہ کو اذیت دینے کے لیے, کیونکہ چمی جو ہے, اس کی چمی, وہ 24 گھنٹے کچھ بھی کرتی ہے, وہ فاطمہ کو ہی مسلسل اذیت دیتی ہے. باقی مجھے کچھ نہیں دکھتا کہ وہ کیا کرتی ہے. خیر اس کے علاوہ بات یہاں پر یہ کہہ رہی تھی میں فاطمہ سے کہ فاطمہ دیکھو, جیسے تم اپنی بچیوں کی خاطر ڈی ڈی سے طلاق تم نے نہیں لی, تم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں گئی, ٹھیک ہے, تم نے اس رشتے کو کہیں نہ کہیں ٹائم ضرور دے دیا, وہ اپنی بیٹیوں کی خاطر کیا, ٹھیک ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں, اور کرنا بھی یہی چاہیے تھا. ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو بیوی ڈیورس لے کر چلی جائے. تو آپ نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپریسیشن کے قابل. آپ کے شوہر نے جو کیا وہ بالکل غلط ہے, انشاءاللہ قیامت والے دن وہ اس چیز کا جواب دے گا. آپ نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک بات میں کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں گے, اور معاف تو کریں گی. اگر آپ رہ رہی
رہی ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کی خاطر ہی اس چیز کو جھیل لیا ہے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بھلے کچھ سال لگیں لیکن یہ زخم بھر جائے گا اور معافی شاید ہو ہی جائے. اگر ڈی ڈی اسی طرح رہا تو مشکل ہے، لیکن اگر اس کو احساس ہو گیا اور اس نے اچھے سے منانے کی کوشش کی، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوا یا آپ کو دکھ دینے پہ شرمندہ ہوا، تو شاید کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کی صلح ہو جائے. تو ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ یہ بندہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. آپ ضرور اس کو معاف کر دیجئے لیکن اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا. اس کو جو ہے نا اپنے مالی معاملات سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھنا، اپنے بینک سے، اپنے انکم سے، اپنے کسی بھی طرح کے جو ہے وہ مالی معاملات ہوں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ، پیسہ سے ریلیٹڈ، ان سے اس شخص کو دور رکھنا. یہ ایک نمبر کا لالچی ہے. کیا ہے کیا نہیں انشاءاللہ اس کے پر ضرور میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گی، بس ٹائم نہیں ملتا مجھے آج کل. اور دوسری چیز یہاں پر میں کہوں گی کہ یہ کتنا لالچی ہے، کتنا جھوٹا ہے، وہ جو ہے آج بابر نے بھی اپنے بلاگ میں بول دیا. سچ اس کے منہ سے نکل گیا، اسی لیے شاید وہ ریئیکشن دینے نہیں آتا کہ اس کے منہ سے کہیں نہ کہیں سچ نکل ہی جائے گا. وہ کیا تھا جناب؟ وہ یہ تھا کہ فادیہ جو ہے وہ مذاق کر رہی تھی، بی بی کی وائف، بابر کی وائف جو ہے اس کو سنی پلاس لگا رہی ہے. اچھا اس کے بازو پہ نشان آپ نے دیکھا تھا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندی آ کر کہتی ہے چمی کہ مجھ پہ جادو ہو رہے ہیں، گنڈے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پلیز ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو. اور پھر پبلک میں آ کر گندی ویڈیوز بناتی ہے اور جھوٹ کیسے کہتی ہے کہ میری باڈی پہ نشان ہے. آج آپ نے اس کو جو ہے اس کے ہسبینڈ کے بال ڈائی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ بیک مرر میں اس کا پورا ننگا بازو دکھ رہا تھا. ایسا پتہ چل رہا تھا کہ اس نے سینڈو ٹائپ کی یا سلیو لیس ٹائپ کی کوئی چیز پہن رکھی. مجھے سینڈو ہی لگ رہی تھی جس میں پورا اس کا بازو ننگا دکھ رہا تھا، کہیں پر کوئی نشان نہیں تھا. جبکہ بابر کی وائف کے اوپر ایک بازو پہ ایک بلو سا نشان تھا جس کے اوپر فادیہ جو ہے سنی پلاس لگا رہی تھی. اور اس نے کہا، اس کو فاطمہ نے فادیہ سے کہا کہ مجھ سے جیسے جو ہے وہ پوچھ رہی تھی، آپ پن پوچھ رہی تھی میرے ATM کارڈ کا، ایسے ہی پوچھو نا. تو آگے سے اس نے کوئی ATM کا پن بتا بھی دیا فادیہ نے. تو بابر نے کہا کہ یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے، یہ میرے ساتھ جاتی رہی ہے اور یہ نوٹ کرتی رہی ہے، اپنے باپ پہ گئی ہے چور کہیں کی. یعنی کہ ڈی ڈی جو ہے اس کا کریکٹر یہ ہے گھر میں کہ وہ چوری کرتا ہے پیسے اور وہ پیسے چھینتا ہے، اس کی پیسے پہ نظر ہوتی ہے. اور یہ چیز ہمیشہ بابر کہتا تھا. یہ کشمیر ٹرپ پر بھی گئے تھے اور ہمیشہ بابر کا یہی دکھ ہوتا تھا، یہی رونا ہوتا تھا کہ یہ مجھے پیسے نہیں دیتا بلکہ میرے پیسے کھا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کا انسان ہے. خیر دوستو، اس کی حقیقت تو ہمیشہ وقت کے ساتھ کھلتی رہے گی. آپ کو میرا ریئیکشن کیسا لگا؟ لائک ضرور کیجئے گا، بتائیے گا ضرور. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.